अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के तहत अदम तशद्दुद का आलमी दिन है और आज ही तालिबान के एक आला वफ़द अमन मुज़ाकरात बहाल करने के लिए पाकिस्तान पहुंच रहा है। अमरीका के खसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तवक्को है कि खित्ते में अमन और अफगानिस्तान में जंग बंदी के सिलसिले में इनकी मुलाकात तालिबान वफ़द से होगी। अब जबकि हर तरफ अदम तशद्दुद के खात्मे की बात हो रही है, तो इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्यों ज़रूरी समझा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत KPK एक्शन यानी इन एड ऑफ सिविल पावर ऑर्डिनेंस 2019 को पूरे सूबे में लागू कर दे। इस कानून के तहत किसी भी शख्स को किसी भी जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी शख्स को लंबे अरसे के लिए हिरासती मराकज़ में रखा जा सकता है और इस शख्स को अदालत में भी पेश नहीं किया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी हिरासती मरकज़, जिसको इंटर्नमेंट सेंटर कहते हैं, कि अफसर के बयान को मुश्तबा शख्स के खिलाफ शाहिद के तौर पर कबूल किया जा सकता है और इसकी बुनियाद पर उनको सजा भी हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर साहब लिखते हैं और उन्होंने ट्वीट किया कि जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर यह संगीन हमला है। लिखते हैं कि ये फौजी बगावत खतरनाक हद तक बढ़ गई है कि कबायली इलाकों पर कब्जा किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा पर भी ये जाल बिछाया जा रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा, कल पंजाब, फिर सिंध, फिर बलूचिस्तान, इसी तरह ये क्या होगा। दूसरी तरफ नाजरीन, आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने गुमशुदगी के मुकदमे में खुफिया अदारों को तलब किया, क्योंकि एक लापता फर्द के बारे में मुतजाद रिपोर्ट हुकूमत ने दी हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर गौस मोहम्मद खान साहब। नियाजी साहब, आप मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा नफीसा शाह साहिबा भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शौकत यूसुफ ज़ईद साहब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तर्जुमानी कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तान के मयानाज कानूनदान, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब लतीफ़ अफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी शौकत यूसुफ ज़ई साहब, चूँकि आपकी हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस कानून को नाफिज किया, समझ नहीं आ रहा कि जब बुरे वक्त थे तो तब ये जो कानून था सिर्फ ट्राइबल बेल्ट के ऊपर नाफिज था। अब जबकि अच्छे वक्त हैं, बकौल आपके सफाया हो गया तालिबान का, दूसरे तालिबान के साथ दोस्ती हो रही है, तो अब क्यों आपने पूरे सूबे के अंदर इसको नाफिज कर दिया? देखिए, ये जो कानून है स्पेशल, ये आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में नाफिज हुआ था फाटा के अंदर, लेकिन बाद में चूंकि जो फाटा का निज़ाम है वो तो चला गया, उसको इंतजाम हो गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो जो कानून वहाँ बना था और जो लोग थे जिनके बारे में शकूक व शुबात थे, फिर उसका रास्ता निकालने के लिए, क्योंकि आप तो ये नहीं कर सकते थे कि जी अब फाटा है और इंतजाम हो गया लेकिन ये कानून फाटा, क्योंकि वो तो सुबह वफाकी जो कानून था वहाँ के लिए वो तो खत्म हो गया था। तो उसको जो रेगुलराइज करने के लिए सूबे में लाजमी था कि हम फौरी तौर पर, क्योंकि अब बिल लाने से तो काफी टाइम लगता, लेकिन हमने उसको रेगुलराइज करने के लिए थ्रू ऑर्डिनेंस उसको नाफिज किया है और जिसकी वजह से पूरे सूबे के लिए नाफिज करना पड़ा, क्योंकि फिर वो जो फाटा का एरिया है वो इंतजाम हो चुका था फाटा के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लिहाजा हमें लिखना पड़ा। आपने तो ये बयानात बाकायदा तौर पे दिए, बल्कि जर्नलिस्ट वहाँ पे गए, आप यहाँ पे जितने एम्बेसडर्स हैं उनको लेके गए, आपने दिखाया कि किस तरह तालिबान का सफाया हो गया। तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ी? आपकी इतनी अच्छी पुलिस जिसकी इतनी तारीफें होती हैं, वो नहीं ये चीजें संभाल सकती? नहीं, देखें, अमन अमान तो काफी हद तक कायम हो चुका है। आप देखें, अगर 2013 से पहले की सूरत हाल आप देखें, अब काफी बेहतर हुआ है। बिल्कुल हुआ है, तो फिर मैं इसलिए तो पूछ रही हूं। अभी भी आर्मी वहाँ पे मौजूद है पूरे एरिया के अंदर, फाटा के अंदर, और वो जो कार्रवाइयाँ हो रही है अभी हो रही है, कोई खत्म तो नहीं हुई। हम ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल 100% ये जो दहशतगर्दी है वहाँ खत्म हो गई, इस तरह नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी भी फौज पर हमले हो रहे हैं, वहाँ पे कार्रवाई। तो पूरी तरीके से अमन लाने के लिए आपने इस कानून को नाफिज किया नफीसा शाह साहिबा, चूंकि ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब की हुकूमत में ये ट्राइबल एरियाज में नाफिज हुआ था।
دیکھیں اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گردی بہت سیریس حد تک پہنچی ہوئی تھی اور کئی آپریشن ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا, سوات میں آپریشن ہوا, تو اس لیے اس وقت تو اس کی ضرورت تھی. اس حکومت کے کلیمز تو یہ ہیں کہ ہم نے فاٹا مرجر کرایا ہے, تو اگر آپ مرجر کر رہے ہیں تو مرجر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے صوبے کو فاٹا بنا دیں. تو اگر ان کا یہ مقصد ہے کہ پورے صوبے کو فاٹا بنانا ہے تو پھر جو ملیٹنسی روکنی ہے تو وہ ملیٹنسی آ کے مردان میں بھی آ کے بیٹھ جائے گی, وہ ملیٹنسی آ کے آپ کے سوابی میں آ کے بیٹھ جائے گی. مجھے نہیں پتا کہ لاجک کیا ہے اوبویسلی, اور مجھے ان کے بھی لاجک سمجھ میں نہیں آئی ہے. اور دوسری بات ہے, اگر ایسے کوئی حالات تھے تو پھر جب پروونشل اسمبلی ہے تو آپ کو آرڈیننس کی کیا ضرورت ہے. اور یہ افسوسناک عمل سینٹر میں بھی ہو رہا ہے. آج میں مذمت کروں گی جس طریقے سے انہوں نے قومی اسمبلی ایک فرد کو بچانے کے لیے, جو ڈیپیوٹی اسپیکر ہے قاسم سوری, جو آج ڈی نوٹیفائی ہوا, جیسے ہی ڈی نوٹیفائی ہوا انہوں نے پورا کے پورا ہاؤس پروروک کیا. خود کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے ایک سیشن پر, ایک سیشن کیا ایک سٹنگ پر آپ کی لگتے ہیں. اور پھر سارے ممبران اس وقت تھے, یہ سیشن اینڈ ہونا تھا 4 تاریخ تک. 4 تاریخ تک کتنا گورنمنٹ کا ایجنڈا آنا تھا, 2 دن تھے, قانون سازی ہوتی, بہت کچھ ہوتا. ہم لوگ تو تیار تھے, اپنے حلقوں کے مسئلے اٹھانے تھے, ڈینگی کا ایشو ہے اور اتنے سارے ایشوز ہیں ملک میں. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈیپٹی اسپیکر کو اس لیے چونکہ برطرف ایک طریقے سے کیا گیا ہے, اور کیا لاجک ہے, بیکاز آج ان کو آج ڈی نوٹیفائی ہوئے. جی بالکل, جب سیشن سٹنگ آن ہے اور اس وقت ویکنسی ہوتی ہے تو ان کو لازمی اسی سیشن میں الیکشن کرانا ہے. یہ اس سے بھاگ گئے. اب یہ طریقہ کار ہے کہ غیر جمہوری, غیر آئینی, ایکسٹرا لیگل تھرو آرڈیننسز, یہ اس قسم کی حکمرانی ان کی چل رہی ہے اور یہ ہر لیول پر ہے. نیازی صاحب, جو فرت اللہ بابر صاحب نے خدشات کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو خیبر پختونخوا میں معاملات شروع ہوئے ہیں اور ایکشن ان ایڈ آف سول کافی ایکسٹریم ہے, اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کمیشن آف جورس کا ایک انہوں نے مذمت کی ہے اس کو. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی قوانین کے تقاضے پورے نہیں کرتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی تو بات ہوتی ہے نا زیادہ اختیارات دینے کی کچھ ایجنسیز کو, کچھ سیکیورٹی ایجنسیز کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا صحیح خدشہ ہے فرت اللہ بابر صاحب کا؟ دیکھیں جی, بڑی ایک عجیب بات ہے, جیسے کہ میڈم نفیسہ نے کہا اسمبلی بھر کے کر رہی ہیں اور ایک اس کو بل کی شکل میں لانا چاہیے. پراپر طریقہ یہ ہے. آرڈیننس تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسمبلی نہیں ہے, ایسی کوئی بہت ضروری کام ہو گیا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں بہت ضروری کام ہو گیا, بہت ضروری. 1-2 دن فاٹا کا مرجر کو بخار میں کتنا عرصہ ہو گیا, سال تو ہونے والا ہے, یہ 6-7 مہینے ہونے والا ہے. ایسی کیا ایمرجنسی تھی, اسمبلی کا اجلاس بلاتے, اس پہ تمام اسمبلی بحث کرتی کہ اس قانون کو کتنا رکھنا ہے, مسنگ پرسن کے لیے کیا ہوگا اور کس طرح کتنی دیر ڈیٹین رکھ سکتا ہے. اس کو کم از کم اس کو ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی رسائی تو دینی چاہیے نا. ہم نے فاٹا کو اگر مرج کیا ہے تو ان کو یہی کہا تھا کہ وہاں ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے, کہ وہاں جو ایک نظام ہے, ان کا ایک عجیب رواج ہے اور اس پہ اس کے پر لطیف افریدی صاحب نے بھی بہت کام کیا ہے, انہوں نے بھی پٹیشنز جو ہیں دائر کیے ہیں. لطیف افریدی صاحب ختم کرنے کے لیے ہم نے مطلب فاٹا کا مرجر کیا کہ ان کو پورے حقوق ملیں. مگر جس اب جب حقوق ملے ہیں تو پھر وہی ان بیچاروں کے لیے وہی پورے پہلے کہ اس کی وجہ سے پورا صوبہ کے بھی کے ہے وہ سفر کر رہا ہے, تو ان کی جائے کہ اس آرڈیننس کو فوراً اسمبلی میں لائیں, اسمبلی اس پہ بحث ہو اور پھر اس کے اس کو ایکٹ کی شکل میں نافذ کیا جائے. لطیف افریدی صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے سیکیورٹی آفیشلز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کو آرڈیننس کے ذریعے لائے تاکہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر قابو پا سکے حکومت. بات یہ ہے منیزہ کہ یہ تو بار بار ہمارے فوجی ذرائع کے ٹاپ جو بریس ہیں, جرنیل صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے مکمل طور پر طالبان کا صفایا کیا اور اب یہاں طالبان نہیں ہیں. تو ان دعووں کے بعد تو پھر فاٹا کا انضمام کرنے کے بعد لوگ خوش ہوئے کہ ان کو بنیادی حقوق مل گئے. اس ریگولیشن کو جو ان ایڈ آف سول پاورز ہے, یہ پہلے صرف ملکن ڈویژن اور فاٹا میں تھا,
اب اس کو نافذ کیا گیا سارے صوبے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صوبے میں فاٹا کو چھوڑ کر وہ غریب تو پہلے بھی ان کے بنیادی حقوق نہیں تھے, جہاں صوبے کے لوگوں کو حاصل تھے بنیادی حقوق, تو وہ بھی اب اس ریگولیشن کے تحت مشکل میں پڑ گئے, بلکہ مشکوک ہو گئے ہیں, کیونکہ اس ریگولیشن کے تحت انتظامیہ کو اس قدر اختیار حاصل ہے کہ وہ 9-10 سال تک, 5 سال تک, 4 سال تک, 3 سال تک, 2 سال تک وہ کسی کو عدالت میں پیش کرنے کے پابند نہیں ہے. ان کے لواحقین ان سے مل نہیں سکتے, اور ان لوگوں کا یہ حق چلا جاتا ہے کہ وہ کلیم کرے کہ ہمارے اوپر مقدمہ چلایا جائے. تو یقیناً یہ فاٹا کے لوگ اور اس صوبے کے لوگ بدقسمت ہیں, اور وہ اس ریگولیشن کے نفاذ کا بہت ہی کم از کم مجھے بہت دکھ ہوا ہے, کیونکہ اس نئے پاکستان میں ہمیں اپنے حکومت سے یہ توقع تھی کہ ہمیں مزید حقوق دیں گے, نہ کہ ہمیں جو تھوڑے بہت حقوق دیے گئے ان کو ختم کیا جائے. تو اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. شوکت یوسف سعید صاحب, آپ کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ اب جتنے بھی تمام خیبر پختونخوا کے شہری ہیں ان کے حقوق مشکوک ہو چکے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, اور آپ کسی کو بھی اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں اور عدالت میں بھی پیش نہیں کریں گے. 5 اگست کو آپ نے یہ نافذ کی, تو پھر ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے نا جی ایک ملک کا. ہم جب کہہ رہے ہیں ہندوستان کو کہ جی آپ کشمیریوں کو حق دیں, تو ہم کیسے لے سکتے ہیں خیبر پختونخوا آپ کے لوگوں کا حق؟ پھر ملکہ اس وقت دیکھیں ایسی صورتحال ہے کہ ہمارے جو باؤنڈری ہے افغانستان کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور افغانستان کے ساتھ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے جو ایشوز چل رہے ہیں, وہاں انڈیا کس طرح مداخلت کر رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان کو خوف آراز کرانے کے لیے یہ لاگو کیا گیا ہے, بلکہ اس وقت تو آپ دیکھیں نا جو ہماری باؤنڈری کی صورتحال ہے, تو جو نیشنل ایکشن پلان کیا تھا وہ یہی تھا نا کہ آپ پوری طرح یقینی بنائے حالات کو. تو ابھی تک تو کسی جو ہمارے اپنے شہری ہیں کسی کو تنگ نہیں کیا گیا ہے. ورنہ لطیف افریدی صاحب وہیں پہ رہتے ہیں, مجھے ایک کیس بھی بتا دیں کہ کسی کو تنگ کیا گیا ہے. لیکن یہ آپ کیسے اختیار عبد القادر بلوچ صاحب ہمارے پروگرام پہ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ مولانا فضل الرحمان کا استقبال صحیح طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیے ہمارے جو پاکستان کے شہری ہیں وہ سب آزاد ہیں, لیکن اس وقت جو ہم جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری جو فینسنگ ہو رہی ہے ابھی تک فینسنگ مکمل نہیں ہوئی ہے. تو جو آپ کے موجودہ قانون ہیں, اینٹی ٹیررزم کے قانون ہیں, اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, وہ کافی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو اب ظاہر ہے جو سیکورٹی فورسز کی جو ضروریات ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس وقت جس ہم صورتحال سے گزر رہے ہیں یہ کوئی عام صورتحال تو نہیں ہے. جب تک میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے افغانستان کی باؤنڈری مکمل طور پہ اس پر فینسنگ نہیں ہوتی پوری طرح, وہاں پہ آپ نے فینسنگ کا ذکر کیا 2 دفعہ. ابھی بھی وہاں پہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ کاروائیاں کر رہی ہیں. اچھا, جب وہ کاروائی کر رہی ہیں تو ظاہر ہے اس کے حملے بھی ہو رہے ہیں. بہت صورتحال سے جو وہاں ہے وہ تو روزانہ آپ کو خبروں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک. نفیسہ صاحبہ, بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فینسنگ ہو رہی ہے تو ہمیں یہ کرنا ہی کرنا تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو پھر ریورس کون کرے گا, چونکہ بابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب رینجرز کو زیادہ پاورز دی گئیں تو پھر بڑا مشکل ہو گیا پولیس کو وہ واپس پاورز دینا. آپ بھی ان سے اتفاق کرتی ہیں یا آپ کی پارٹی کا یہ اپنا اندر سے یہ ہے, اس کے اوپر کوئی اتفاق ہے کہ واقعی میں مشکل ہو گیا ہے ان سے واپس پاورز لینا؟ دیکھیں میں خیبر پختونخوا کی یقیناً سچویشن بالخصوص جو ایکس فاٹا ریجن ہے وہ ابھی بھی چیلنجز موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان دا ریسنٹ پاسٹ کئی ایسے اٹیکس بھی ہوئے ہیں. جی. سو اوبویسلی آئی ووڈ آلسو بی ویری کوشس کہ آؤٹ رائٹ, لیکن آپ کے پاس ایک اسمبلی موجود ہے. آپ یہ جو آپ ایکسٹرا پاورز دینا چاہ رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, وہ ادھر آ کے بحث کرائیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی ریسٹرکٹیو سرکمسٹانسز میں وہ کریں, ہو سکتا ہے اس کو اور اس میں امینڈمنٹس لے کے آئیں, اس میں ایسے طریقہ کار لے کے آئیں جو کچھ پرٹیکولر ایریاز جہاں سینسٹیوٹی ہے, جہاں کراس بارڈر وائلنس ہے یا کراس بارڈر اٹیکس ہیں, وہاں اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے. لیکن اس وقت میرا مین اعتراض یہ ہے, آف کورس اٹس بظاہر ایک اوپریسو
سسٹم انہوں نے لگایا ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت ان علاقوں میں جہاں خطرات ہیں لا انفورسمنٹ میں، جہاں ملیٹنسی کے خطرات ہیں، تو اگر وہاں بھی آپ کو اپلائی کرنا ہے یا ضروری تھا تو آپ کے پاس ایک پارلیمنٹ، ایک اسمبلی موجود ہے، اور اس کو آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور اس کے بعد اگر اس قسم کی ضرورت آئی تو پھر اس میں آپ نیازی صاحب یقیناً آپ بھی یہی کہیں گے کہ آپ کم از کم اسمبلی کو تو اعتماد میں لیتے، مگر چونکہ آپ کے اپنے جو کولیگ ہیں عبدالقادر بلوچ صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ شاید جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یہ ایک ویلکم کر رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی آڑ میں سیاسی جو ہیں کارکن ان کو اٹھایا جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس پہ یہ قانون ہے اس کا استعمال، جس طرح باقی ہمارے ملک میں قوانین کا استعمال ہو رہا ہے، جس طرح نیب کا استعمال ہو رہا ہے، پولیٹیکل ریکگنائزیشن ہو رہی ہے، اسی طرح اس قانون کو بھی ایسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہوتی ہے کہ جہاں جمہوری نظام چل رہا ہے، لولا لنگڑا چل رہا ہے، اسمبلی ہمارے پاس ہے۔ میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ جب 16 دسمبر 2014 میں 8ویں پرویسو کا واقع ہوا تھا تو تمام سیاسی پارٹیاں ایک پہ بیٹھی تھیں، ایک پیج پہ آئی تھی، اور پھر ہم نے اس کو بل کی شکل میں قومی اسمبلی میں لایا تھا اور پھر سینٹ میں سے بھی پاس کرا تھا۔ اس سے ہم نے ڈیویشن میں کر رہی تھی کہ 2 سال جی 21ویں ترمیم کی تھی، اور ہم نے 2 سال دیے تھے کہ 2 سال ملٹری کورس، ہاں ملٹری کورس، تو اور پھر اس کے لیے پھر ہمیں ایک دفعہ ایکسٹینشن بھی کیا، اس کے بعد ایکسٹینشن نہیں کی، تو کچھ کم از چلو اس کا ضروری ہے۔ اگر آرڈیننس ہے، آرڈیننس کی تو ایک مدت ہوتی ہے 120 دن، اتنا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن 90 دن میرا خیال ہے، 90 دن یہ ہے، تو یہاں تو 120 دن ہوتا ہے قومی اسمبلی کا۔ تو ان کو پھر ایونچولی تو ان کو اسمبلی میں لانا پڑے گا، کیوں شوکت صاحب آپ کو اسمبلی میں اس کو لانا ہی پڑے گا نا؟ میں پہلے بھی کلیئر کر دوں منزہ کہ دیکھیں یہ جو سیکورٹی فورسز کی بات کر رہے ہیں نا، جہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں یہ وہیں پہ لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے پورے صوبے کے لیے، اس لیے کہ ہے سارا خیبر پختونخوا نا، لیکن ابھی تک جو پریکٹس ہوا ہے انہی جگہوں پہ ہو رہا ہے جہاں پہ یہ آپریشن ہو رہا ہے، تو یہ تو پورے صوبہ تو اس سے نہ متاثر ہو رہا ہے نہ یہ بات آپ اسمبلی کی بات کریں، بالکل جیسے آرڈیننس ختم ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو لا ڈپارٹمنٹ انہوں نے کام بھی شروع کر دیا، کیونکہ اس میں تو ٹائم لگتا ہے نا۔ اچھا لطیف افریدی صاحب، یہ جو شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پورے صوبے کے اندر ہم اس طریقے سے تو اس کو نافذ نہیں کریں نا، یہ انہی جگہوں پہ ہوگا جہاں اس کی ضرورت ہوگی، اور ہم وقت ہے ہم اس کو لے آئیں گے پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو اگر وہاں سے پاس ہو گیا تو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ وہ جگہ معلوم ہے جہاں پہ دیکھیے اسمبلی تو منتخب ادارہ ہے، اسی مقصد کے لیے ہے کہ صوبے کے عوام کے جو حقوق متاثر ہوں اس سلسلے میں وہ قوانین بنائیں۔ اگر حقوق چھین لیے جاتے ہیں تو اسمبلی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حقوق لوگوں کو دلوا دیں، اگر حقوق نہیں ہیں تو وہ نئے حقوق دے دیتے ہیں۔ تو اب تو ان قوانین کے تحت تو صوبے کے عوام کے حقوق جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، چھین لیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے تو یقین ہے کہ پختونخوا کی صوبائی اسمبلی اس قانون کو ایکٹ کی شکل نہیں دے گی، بلکہ یہی اس کی 90 دن کی جو لائف ہے 90 ڈیز کا، یہ آرڈیننس ختم ہونا چاہیے۔ یہ آئین کے دفعہ 8 آرٹیکل 8 کی بالکل مخالف ہے۔ اس کے ذریعے تمام بنیادی حقوق، صوبے کی 4 کروڑ عوام کی تمام بنیادی حقوق جو ہے وہ پریکٹیکلی جب بھی حکومت چاہے یا جو کوئی چاہے ان حقوق کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، یہ کب لا رہے ہیں آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں؟ پوچھیں نا کیا مولانا کے لیے لے کے آئے ہیں؟ یہ بھی تو بچائیں نا۔ یہ نفیسہ صاحبہ آپ سے پوچھ رہی ہیں آپ مولانا کے لیے لے کے آئے ہیں؟ نہیں مولانا صاحب مولانا کے ڈر اور خوف سے ہمیں دیکھیں، مولانا صاحب ملیٹنٹس کو تو یہ فیس کرتے رہے اور کشمیریوں کے لیے بھی آواز اٹھائے، ہماری آواز ان کے ساتھ ہوگی کیونکہ ان پہ بڑے حقوق ہیں کشمیریوں کے، تو میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا۔ چلے خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کو کب لے کے آ رہے ہیں؟ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ آرڈیننس انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، آرڈیننس غیر قانونی نہیں ہوتا، آرڈیننس بھی قانون کے تحت ہی بنتا ہے، اور اس کا جو پروسیجر دیا گیا ہے وہ پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر جس طرح لطیف افریدی صاحب نے کہا، میرے بڑے معزز ہیں، بڑے سمجھدار بھی ہیں ماشاءاللہ، اگر ضرورت رہی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، نہیں تو پھر ختم ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں، مگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا کہ اس کو اسمبلی میں کب لے کے آئیں گے خیبر پختونخوا؟ دیکھیں اس پہ ہمارا لا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا
لیکن آپ کو جو بھی قانون بنتا ہے نا اس کے بڑے لمبا پروسیجر ہوتا ہے اور اس کی پھر ویٹنگ ہوتی ہے, بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. اس کے لیے آخری سوال لطیف افریدی صاحب آپ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرڈیننس غیر قانونی تو نہیں ہوتا, وہ تو قانونی ہوتا ہے, تو اس کو آپ کیوں غیر قانونی؟ نہیں, بالکل آرڈیننس گورنر جاری کرتا ہے. جب اسمبلی سیشن نہ ہو تو اسمبلی تو بیٹھی ہوئی ہے, تو اس صورت میں اس آرڈیننس کو اگر گورنر صاحب نے ضرورت کے تحت جاری کیا تو فوری طور پر منسٹر آف لا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسمبلی میں پیش کرے, پھر اسمبلی پاس کرے یا اس کو ریجیکٹ کرے, جو بھی صورت بنے وہ سامنے آ جائے گی. بہت بہت شکریہ. ایک بات جی شوکت صاحب, ان سے پوچھیں کہ کیا اپوزیشن نے ایک بھی مرتبہ اس کا آواز اٹھائی ہے؟ وہاں اسمبلی والے کوئی نہیں, کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. باہر لوگوں کو باقی پاکستان کے اندر کون سے انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. جب انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں اس وقت یہ خاموش ہوتے ہیں, لیکن جب ایک صحیح تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو یہ آواز اٹھائیں. نہیں, یہ دیکھیں یہ عوام کو تحفظ دینے کے لیے. آپ پتہ ہے سیکورٹی فورسز اپنی جانیں دے رہی ہیں, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. سیکورٹی فورسز جہاں پہ آپریشن کر رہی ہے, آپ روزانہ نہیں دیکھ رہے کتنے جنازے. ویسے یہ سوال انہوں نے کیا ہے. جی آخر میں ایک بات چاہتا ہوں. ایک ہائی پاورڈ کمیشن جو ہے بنایا جائے جس میں مضبوط کیریکٹر کے لوگ ہوں اور وہ تعین کرے کہ یہ طالبان کہاں سے آئے, یہ اس ریگولیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ کس لیے بنایا گیا اور کیوں اس کو مزید جو ہے بڑھاوا دیا جا رہا ہے. ٹھیک, یہ آپ نے ایک اہم بات کی ہے, یہ اہم بات کی ہے. نفیسہ صاحبہ ایک چیز آپ سے ضرور پوچھوں گی آپ دونوں سے کہ اس کے اوپر اپوزیشن نے جو ہے جو جس طرح شوکت صاحب کہہ رہے ہیں آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ نے خود بتایا کہ بابر صاحب ہمارے سپوکس پرسن انہوں نے ٹویٹ کی تھی. جی مگر خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں یہ ہمارے سینٹرل لیڈر ہیں, انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر, پارٹی پالیسی ہے, اس کی مخالفت کی ہے. ہم کیا مسئلہ ہے نیازی وہ لوگ سارے مطمئن ہیں. پیش کیا یہ کل پیش کیا 5 اگست. جی وہ بڑا مگر اس لیے بھی شاید تاکہ بڑا سیکریٹلی ہوا ہے نا, اسی لیے جو بھی کرتے ہیں یہ سیکریٹلی کرتے ہیں. یہ شوکت صاحب میری بات سنیں, آپ جو بھی بات سنیں, بس ایک بات سنیں, جو بھی کرتے ہیں بالکل سیکریٹلی کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ جو ہے وہ ایک پریزیڈنٹ پاکستان عارف حبیبی نے ایک آرڈیننس کیا تھا جس میں بہت سے لوگوں کو ریلیف تھا, بہت سارے پوزے کو ٹیکس میں چھوٹ دی گئی تھی, اور جب لیک ہوا تو پھر خان صاحب نے کہا اس کو فوراً واپس لیا جائے. تو جو آرڈیننس ہوتا ہے, لیکن یہ آرڈیننس جو ہے دیکھیں نا, سیکورٹی فورسز اس وقت عوام کو تحفظ دے رہی ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ چلے شوکت یوسف زئی صاحب بہت بہت شکریہ. لطیف افریدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا پشاور سے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تو اب دیکھیں گے کہ کیا یہ جو آرڈیننس ہے یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ناظرین وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد اور بہت ساری سیاسی ہلچل ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد نے احسن اقبال کی قیادت میں قائد جماعت علماء اسلام فے یعنی JUIF مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی, اور نون لیگ نے مولانا فضل الرحمان سے آزادی مارچ نومبر تک مؤخر کرنے کی درخواست بھی کی, جبکہ مولانا فضل الرحمان نے کل جمعرات JUIF کے مجلس عاملہ کے اجلاس میں حتمی فیصلے کی یقین دہانی کروائی ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موجودہ حکومت کی وجہ سے اس وقت ملکی معیشت کو شدید خطرہ لاحق ہے. اور ناظرین بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو ہیں, پر ابھی بھی احتجاج کا جو لائے عمل ہے انہوں نے طے نہیں کیا. پوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے مطالبہ ایک ہے, ان کا جو سوچ ہے وہ ایک ہے کہ یہ حکومت دھاندلی زدہ حکومت ہے, دھاندلی کی وجہ سے آئے ہیں. 1 سال میں عوام کی جو معاشی صورتحال ہے اس پورا ملک میں, عوام اس حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے, معاشی کی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جانا پڑے گا. ہمارا سیاسی جماعت اور ایک دوسرے سیاسی جماعت کا پوائنٹس ایک ہے, ایم ایک ہے, مگر ہمارا اسٹریٹجی میں اب تک
فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا اسٹریٹجی میں ہم اور نزدیکی بھی آگے جا کے پیدا ہو. اور آج اہم بزنس مین جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کو ملنے گئے ہیں. ناظرین کہتے ہیں کہ یہ جو بزنس مین ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے, بلکہ باقاعدہ انہوں نے یہ بات کی ہے, کچھ جرنلسٹ سے انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار بند ہونے والا ہے تو ہم اسی لیے چیف آف آرمی سٹاف کو ملنے گئے ہیں, یہ بات انہوں نے کہی. مگر اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ چونک اٹھی ہے. کہ چونک کے رہ گیا کہ پاکستان کے جو 6 یا 8 ٹاپ بزنس مین ہیں وہ عاجز ہو کے, مجبور ہو کے آرمی چیف کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار بند ہو رہے ہیں. یہ چیز ایک بہت سنگین بات ہے کہ حکومت پاکستان کی بزنس کو, پاکستان کی معیشت کو اس حد تک تباہ کر دے کہ پاکستان کے بزنس مین اور ٹریڈرز جو ہیں ان سے آرمی چیف کو مذاکرات کرنے پڑ جائیں. تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چونکہ اس وقت جو ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے, ہماری تو خواہش ہے کہ ہماری مسلح افواج پوری طور پہ یکسوئی کے ساتھ ان کی طرف توجہ دیں, لیکن اس حکومت کی نااہلی, اس حکومت کی جو ناکامیاں ہیں وہ ہمارے جو عسکری قیادت ہے اس کو معیشت کے ابھی بوجھ ڈال دیں تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں کہا تھا کہ وہ ہاٹ پلیٹ پر بیٹھے ہیں. تو ناظرین اب ایسا لگ رہا ہے کہ آگ بھی نیچے سے تیز کی جا رہی ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, اب جو بزنس مین جا کے چیف آف آرمی سٹاف کو مل رہے ہیں تو وہ تو ہونا تھا, چونکہ انہوں نے جو ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اس کے اندر بھی چیف آف آرمی سٹاف تھے, تو ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ ملک اچھا چلے, بزنس مین بھی چاہیں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ اس خبر کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ٹوٹلی ایک نو کانفیڈنس ہے حکومت میں, کیونکہ حکومت کو مینج کرنی چاہیے. جو سو کالڈ ان کی اعلیٰ ٹیم ہے جس میں آئی ایم ایف کے ماضی فارمر ان کے آفس بیئرز ہیں یا ان کے آفیشلز ہیں, وہ اس وقت کوئی اسٹیٹ بینک میں لگا ہوا ہے, کوئی وزیر لگا ہوا ہے, کوئی مشیر لگا ہوا ہے, بڑے بڑے نام یہ لے کے آئے ہیں, بڑی بڑی اکنامک ٹیم ہے سو کالڈ ان کی. یہ تو ان کا نو کانفیڈنس ہے کہ وہ معیشت کا پہیہ جام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے سلیکٹڈ ہیں, یا نااہل ہیں, یا فیصلے نہیں کر رہے, یا نہیں کر پا رہے. اور یہ اپنی جگہ تشویشناک صورتحال تو ہے کہ معیشت کا پہیہ جام ہے, اور انفارچونیٹلی یہ جو سو کالڈ ان کی ڈریم ٹیم ہے انہوں نے کوئی ایسی پیش رفت نہیں کی کہ آیا دن ہم سنتے ہیں کہ یہ کارخانہ بند ہو گیا, آج فیصل آباد کی ملز بند ہو گئیں, آج انڈس موٹرز جو ہے وہ 50% آپریشنز پر ہے. تو پھر کیسے معیشت آپ کی گرو ہوگی؟ اور اس وقت تو اسٹیگفلیشن ہے, تو اتنے سیریس حالات ہیں. اور مگر چونکہ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ مناسب تھا کہ بزنس مین جائیں اور اس طرح بزنس مین نے ایک چوائس کی ہے, لوکنگ ایٹ ایز اے سیٹ, یہ تو ایک نو کانفیڈنس ہے حکومت میں. اٹ جسٹ شوز کہ حکومت جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہی, اور اس لیے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جہاں مطلب ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ چینجز آئیں, کیونکہ وی آل نو کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ تو سلیکٹڈ ہے. اچھا, تو چینجز جو ہیں وہ وہاں سے آئیں. نیازی صاحب, چینجز وہاں سے اگر نہیں آئیں, لیٹس سے, تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال نہیں ہے؟ اس لیے چونکہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اس وقت نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے اندر بھی موجود ہیں جو وزیر اعظم نے خود بنائی. تو اگر معیشت نہ پی ٹی آئی سے صحیح ہو رہی ہے, نہ کہیں اور سے صحیح ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج بھی اگر حکومت ہوش کے ناخن لیں اور خان صاحب اپنی ایروگنس سے باہر آ جائیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے ایک کنسنسس ڈیولپ کریں, تمام سیکورٹی اداروں کو بٹھا کے کنسنسس ڈیولپ کریں کہ ہم نے معیشت کو ایسے اٹھانا ہے, یقین کریں کہ ود ان ویکس ہماری جو معاشی اشاری وہ پازیٹیو سائڈ پہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مس ٹرسٹ ہے, کوئی بزنس مین ٹرسٹ نہیں کر رہا.
अब वो मजबूर होकर देखो एक नो कॉन्फिडेंस तो हो गया हुकूमत पे कि मुझे बजाय बताया जा रहा है कि कुवल शौजेब साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे भी हम बात करेंगे। जी नियाजी साहब, तो बजाय इसकी कि वो इमरान खान के पास है, वज़ीर आज़म के पास, उनको पता है कि ये कर नहीं सकते, इन चीज़ में इतनी गट्स नहीं है, या इसमें इतनी सख्त नहीं है, या इन पे इतनी सेंस नहीं है कि मुआशी सूरत हाल को एक सिम दे सके मैं, तो उसके लिए और मजबूर उनको आर्मी चीफ के पास जाना पड़ा। आपने खुद बता दिया कि वो डेवलपमेंट काउंसिल के उस पर भी हैं, तो कि शायद कोई सूरत हाल निकला है कि वो तब्दील को इंटरवीन करें, इनको समझाएं कि कैसे है। और ये एक अगर मुल्क की फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू होनी है तो जब तक कंसेंसस नहीं डेवलप होगा, और ये कंसेंसस डेवलप करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान आज तक जो मेरे ख्याल में किसी पोजीशन लीडर से हाथ मिलाना भी असम्बली के अंदर भी गवारा नहीं करते, तो इनको उसको चाहिए। वो कहते हैं कि जब अगर और फिर अपोजिशन जब हाथ बढ़ाती है तो वो कहते हैं कि जी ये एनआरओ मेरे से मांगते हैं, हालांकि कोई ना एनआरओ ये दे सकते हैं, ना इनके बस में एनआरओ, और ना कोई मगर ये देखिए नफीसा साहिबा, द अदर थिंग इज कि लेट्स बी फेयर आल्सो कि इमरान खान साहब जो उनका दौरा रहा है अमेरिका का, वो तो बहुत अच्छा दौरा रहा है, और वो लेके तो आए हैं काफ़ी फंडिंग पाकिस्तान के अंदर, मईशत के अंदर। वो ये कहते हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं, अगर पिछली हुकूमत ने इतने लोन्स लिए हैं तो वो तो सारे जो लोन्स हैं वो तो उनको फाइनेंस करने में लग जाएंगे, तो देयर इज नथिंग वी कैन डू, वी केम इन एंड वो सारे खजाना ही खाली था। ये पिछली हुकूमत वाला नैरेटिव एक साल बाद नहीं चलता। ये मेरी थर्ड पार्लियामेंट है, आपका 3 महीने चल जाएगा, पिछली हुकूमत जितना बैश करना है 3 महीने चल जाएगा, 6 महीने चल जाएगा। आप इस वक्त आपके पास 1 साल आपको मिला है, और 1 साल में आपने हर चीज पर आपने यू टर्न्स किए, कौम ने, मुल्क ने, अपोजिशन ने आपको बर्दाश्त किया, हर चीज पर यू टर्न नहीं थे, झूठ थे, सारे झूठ आपने बोले, आप एक्सपोज हुए, आपने एक फेलियर के ऊपर दूसरा फेलियर किया है, आपने आईएमएफ के जाने में इतनी ताखीर की, आपने इंटरनेशनल एक जो कांटेक्ट करना था आपको मुल्क के लिए वो आप नहीं कर सके, आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सके, आपने बार बार अपनी टीमें चेंज की। लेकिन अब क्या वजह है कि ग्राउंड पर हमें कुछ भी ना, हमें डेवलपमेंट नजर आ रही है, अच्छा, मैं ना हमें गरीबों के हवाले से कोई सपोर्ट सिस्टम नजर आ रहा है। तंकीद कर रही हूं, मैं चाहूंगी उसका जवाब पीटीआई जरूर दे। आप जवाब मुझे पता है क्या मिलेगा, वो पिछला फिर से मलबा फेंकेंगे जरदारी साहब के ऊपर, या ये एक फॉर्मूला है इनका, वो सारा फॉर्मूला जो है वो बता चला। अभी इनसे ये पूछें कि 1 साल में आपने किया क्या है, कि आपने मजबूर किया है वो काम करने जो कभी बिजनेसमैन में नहीं उन्होंने किया। कहा है, जिस तरह और कि फिरदौस आशिक अबान साहिबा कहती हैं कि कड़वी गोली है और ये हमें खानी होगी, मगर सिमत के ऊपर बात होगी, सिमत किस तरफ जा रही है। जहर जो उन्होंने जहरीला निजाम कर दिया है, उसका इलाज बताएं ना, जो सियासत जहरीली वक्फा लेते उनसे पूछेंगे, वक्फा लेते जहर उगाला है, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, कुवल शौजेब साहिबा ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। कुवल साहिबा, सॉरी अबाउट द टेक्निकलिटीज, सिर्फ आपसे ये चेक करना था कि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, नफीसा साहिबा यहाँ पे बैठी हुई हैं, उन्होंने भी बताया आज कि आज जरा बताइए ना जी कुवल साहिबा को कि क्या हुआ है। आज उनको पता होगा कि असेंबली, एक सेकंड, कुवल आप हमारे साथ हैं? कुवल हमारे साथ हैं? एज यूजुअल I really apologize जी, आज टेक्निकल मिसहैप्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए, हम डेस्परेटली कोशिश भी कर रहे हैं कि उनसे राब्ता हो जाए, मगर आप बता रही थी कि क्या हुआ आज असेंबली के अंदर। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक तसलसल से पार्लियामेंट को, बिलखुसूस नेशनल असेंबली को अंडरमाइन किया जा रहा है। कैसे? पहली बात यह है कि 1 साल हो गया है हुकूमत को, लेकिन ऑर्डिनेंसेस की तादाद जो कानून असेंबली पास करती है उससे कई ज्यादा है। और ये ऐसा होता है कि असेंबली अगर सुबह को मिलनी है तो रात को कैंसिल करके फिर ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। तो ये एक पार्लियामेंट की तजलील हो रही है। आज क्या हुआ? आज और फिर कल ये खबर मिली कि बहुत सारे जो, या कल ये था, हाँ। 1 दिन 5 दिन होते हैं पार्लियामेंट के हफ्ते में, उमूमन 4 दिन ट्रेजरी बेंचेस या हुकूमत के बिल्स आते हैं,
لیجسلیشن ہوتی ہے, ایک دن اپوزیشن کا ہوتا ہے جس کو ہم پرائیویٹ ممبرز کہیں. عموماً تو کوئی بھی ممبر کر سکتا ہے, لیکن انڈرسٹوڈ یہ ہے, روایت یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے قوانین جو ہے وہ لے کے آتی ہے. یہ وہ دن بھی 80% اپنے قانون وداؤٹ بیلٹنگ لے کے آتے ہیں اور اپوزیشن کو یہ کراؤڈ آؤٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے کل احتجاج بھی کیا, واک آؤٹ بھی کیا جیسے آپ نے, اور پھر آج انسٹنٹلی انہوں نے ہاؤس پرووک کیا. پی ایم ایل این بھی تو یہ کرتی تھی تھوڑا بہت. پی ایم ایل این میرے خیال سے انہوں نے اس حد تک نہیں کیا, ہو سکتا ہے کچھ آرڈیننسز انہوں نے بھی کیے تھے, اس پہ احتجاج ہوا, لیکن پرائیویٹ ممبرز ڈے جو ہے اس کی روایت وہ قائم تھی. اچانک اجلاس بلاتے, اجلاس کینسل کرتے, یہ کبھی بھی نہیں. اور دوسرا انہوں نے جو کیا وچ از این امپیچبل تھنگ, جو صدر صاحب نے الیکشن کمیشن پر حملہ کیا ہے, یہ تو امپیچبل ایکٹ ہے. عموماً اگر ہمارے نمبرز ہوتے, میں سمجھتی ہوں اپوزیشن اس کو کنسیڈر کرتی صدر کو امپیچ کرنے کے. ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں, لیکن یہ تو آئین کی سراسر وائیولیشن ہے کہ ایک روڈ میپ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے ممبرز کو اپوائنٹ کرنا, آپ نے بائی پاس کر کے, صدر صاحب کے پاس کوئی قانونی لیجیٹمیسی نہیں ہے کہ وہ خود کوئی الیکشن کے ممبرز کمیشن کے اپوائنٹ کیے, انہوں نے وہ کیے, اور وہ بھی ایک وائیولیشن ہے. اور آج تو حد کر دی انہوں نے کہ ایک فرد کو بچانے کے لیے انہوں نے پورا 342 ممبرز کو آپ نے گھر بھیج دیا کہ آپ گھر جائیں. نہیں مگر دیکھیے, ان کو قاسم سوری صاحب کو واپس آنے میں تو کافی وقت لگے گا, وہاں پہ باقاعدہ الیکشن ہوگا. ان کا پلان یہ ہے, وہ تو اس میں کافی دن لگیں گے. پلان یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ بند کر کے رکھو, تالا لگا لو, جب تک ان کے لیے ری الیکشن. پلان یہ ہے, اور یہ ہم ایکسپوز کریں گے ان کو. اور شاید یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ شاید کورٹ سے ریلیف مل جائے, اسٹے مل جائے, تو ریزیوم کر دیں جب تک پراپر فیصلہ نہیں ہوتا. اس کو بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے, لیکن میرا نہیں خیال کورٹ اسٹے کیسے کرے گی جب ڈی نوٹیفائڈ ہے؟ ڈی نوٹیفائڈ کو اسٹے تو نہیں کر سکتے. He is effectively denotified now. اچھا, آفٹر آل ہمارے ساتھ ہیں, بڑی مشکلوں سے ان سے فون لائن ملی ہے. کوول صاحبہ, آئی ایم ویری سوری فار دا ڈیلے, مگر نفیسہ صاحبہ 2 پوائنٹس اٹھا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ایک تو آرڈیننس کے ذریعے آپ پارلیمنٹ کو چلا رہے ہیں, پھر یہاں پہ نیازی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ دوسری طرف جو ہے لمپ کر رہے ہیں بہت سارے, جو کل بھی آپ نے بتایا, نفیسہ صاحبہ نے بھی بتایا کہ جی کل آپ جتنے بھی لے کے آئے ہیں بلز, ان کو آپ نے نتھی کر کے بغیر اس کے پر ڈیبیٹ کیا آپ نے یکدم پاس کر دیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کلب کر دیا گیا. جی مریضہ, تھینک یو ویری مچ. میں 3-4 دفعہ لائن پہ آئی ہوں, میں نے تھوڑا آرگیومنٹ سنا ہے, بٹ وہ کافی زیادہ لائن کا ایشو آ رہا تھا. اکانومی پہ بھی نفیسہ کچھ کامنٹس کر رہی تھی, انکمپٹنس اور انکیپیبلٹی کے بھی چارجز لگ رہے تھے. تو اف یو الاؤ میں اس ساری چیز کو تھوڑا سا میں جی بس آخری منٹ ہی ہے تو آپ بات کر دیجئے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپٹنس کی تو میرے خیال میں ہمیں فردن اپنے آنسرز آپ کو ڈائریکٹ دے دینے چاہیے. 12 سال ورسز 12 مہینے ان کی حکومت سندھ میں جس میں ونڈرز لا رہی ہے, اور جو وہاں پہ جتنے کمالات ہوئے ہیں آفٹر 18 نہیں, مگر آرڈیننس کو آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ آرڈیننس ہے, میں صرف انہی سے ہی پوچھوں گی کہ پارلیمنٹ کو تو یہ چلنے نہیں دیتے. اگر پریزیڈنٹ کی اسپیچ ہو اور کشمیر پہ بات ہو رہی ہو تو یہ پروڈکشن آرڈر کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. کہ جو چیزوں کی ضرورت ہے امیڈیٹلی, اگر آپ عوام کی ریلیف کے لیے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, کوئی لیجسلیٹو پروسیس آگے لے کے نہیں جانا چاہتے, تو حکومت کے پاس کیا آپشن بچی ہیں؟ 6 مہینے تو آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بننے دی, صرف شہباز شریف صاحب کی پی اے سی کی چیئرمین شپ کی خاطر. تو دیکھیں, آپ کو بھی یو ہیو ٹو ٹیک کلیئر ساتھ, یا تو آپ عوام کے ساتھ ہیں یا صرف اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں. اور دوسرا میں آپ کو کلیئر کٹ ایک بتا دوں کہ کرپشن اور سیاست اب اکٹھی نہیں چلے گی اس ملک میں. اب آپ کو نئے طریقے سے سیاست میں آنا ہے, اور یہ کرپشن اور یہ